एपिसोड 2। सायरा और उसकी माँ एक कमरे में सोते थे जबकि शब्बीर मोहम्मद दूसरे कमरे में। उसने अपनी बेगम के मुंह से सायरा की शादी की बात सुनी थी और कुछ परेशान सा हो गया था। आंखों से नींद उड़ गई थी। बार बार बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। कभी उठकर टहलने लगता। बरामदे में आकर दूसरे कमरे में झांक कर दोनों माँ बेटी को देखता था और फिर जाकर लेट जाता। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह वो दिल फेंक नौजवान थे जिनसे वो बेटी को साइन बोर्ड के तौर पर दिखाकर बहुत सी रकमें ले चुका था और जुए शराब की नज़र कर चुका था। अगर उन्हें ज़रा सी भी भिनक पड़ जाती कि अब तक बेटी के नाम पर उन्हें लूटता रहा है तो वो उसे जान से मार डालते या बेटी की ऐसी हालत बना देते कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। वो बीवी से तन्हाई में बातें करना चाहता था। उसे समझाना चाहता था कि वो अभी इस शादी को किसी तरह टाल दे। सायरा की माँ ने सिर्फ शौहर को बताया था, बेटी के सामने मशवरा नहीं किया था, इसलिए वो भी अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटी थी। बेटी के सोने का इंतजार कर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि वो सो चुकी है तो वो शौहर के कमरे में आ गई। शब्बीर उसे देखते ही उठकर बैठ गया। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मुझे तुमसे। आप बार बार उठकर बाहर आ रहे थे, झांक कर हमारे कमरे में देख रहे थे। मैं आपकी बेचैनी देख रही थी और आपकी परेशानी समझ रही थी। सायरा सो गई है क्या? जी हाँ, बताइए क्या उलझन है? आपने सायरा की शादी से मुताल्लिक कोई भी जवाब नहीं दिया। भाई बेगम, तुमने तो मुझे बौखला दिया है। इतनी जल्दी भी क्या थी? तुम उस नजूमी से साफ साफ कह देती कि अभी हमारा शादी का कोई इरादा नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? लड़की माशाल्लाह शादी के काबिल हो गई है। मैं भला। बेगम, शादी गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है ना कि चट मंगनी और पट ब्याह कर दूं। उसके लिए कुछ इंतजाम तो करने होंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है अहमद शाह के घर में। हमें सिर्फ अपनी बेटी देनी है। 4 आदमियों को बुलाकर निकाह पढ़वाते हैं और बस। मगर बेगम, बारातियों का हाथ धुलाने के लिए भी कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं। वाह शब्बीर साहब वाह, अब हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि 4 आदमियों का खाना पीना पकवा सके। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन दरवाजे पर बेटी को देखकर चुप हो गया। माँ ने कहा, तो अभी तक सोई नहीं? मैं तो समझी थी कि। अम्मी, जिस तरह आपको और डैडी को नींद नहीं आ रही ना, इसी तरह मैं भी जाग रही थी। आज जाग कर जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उठ किस करवट बैठता है, क्योंकि मैं जानती थी डैडी इतनी आसानी से और इतनी जल्दी इस शादी पर तैयार होने वाले नहीं हैं। ये क्या कह रही है तू? शब्बीर मोहम्मद ने पहले साहरा को फिर बीवी को देखते हुए कहा, कहने दो बेगम, अगर ये नहीं बोलेगी तो फिर कौन बोलेगा? कैसे मालूम होगा कि मैं इसका सगा बाप नहीं हूँ? डैडी, आप क्या समझते हैं मैं कुछ जानती नहीं? मैं आपकी एक एक हरकत से वाकिफ़ हूँ। क्या जानती हो? आपने जिस तरह मोहल्ले के भोले भाले और बदमाश किस्म के लड़कों को मुझसे शादी का यकीन दिलाकर पैसे बटोरे हैं, मुझे सब मालूम है। तब तुम झूठ बोलती हो। झूठ मैं नहीं, आप बोल रहे हैं। जिन जिन से आपने मेरे नाम पर रकम ली है वो किसी न किसी बहाने इस दहलीज पर आते रहते हैं। मुझे बताते रहते हैं कि उन्होंने आपको अब तक मेरे हुसूल के लिए कितनी रकमें दी। बकवास है ये। बेगम, मैं ना कहता था, तुम्हारी बेटी ने आज तक मुझे बाप की हैसियत से कबूल नहीं किया। देख लिया आज कैसे संगीन इल्ज़ामात लगा रही है मुझ पर। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकता। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। जाना तो आपको पड़ेगा ही, वरना शादी वाले रोज़ मोहल्ले के बिफरे हुए नौजवान आपको चीर फाड़ कर रख देंगे। शौहर बेगम की लाइल्मी में जो कुछ करता रहा था, बेगम को मोहल्ले की औरतों से पता चलता रहता था लेकिन यकीन नहीं आता था। वो समझती थी कि लोग उसे उसके शौहर की तरफ से बहका रहे हैं, क्योंकि सभी ये जानते थे कि शब्बीर उसका दूसरा शौहर है। अलबत्ता इस बात से वो वाकिफ़ थी कि शब्बीर उसे और उसकी बेटी को ऊंची सोसाइटी में क्यों ले जाता है। इसमें बेटी की भलाई थी। वो भी यही चाहती थी कि सायरा को कोई अमीर ज़्यादा पसंद कर ले, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले, लेकिन जो भी मिला सिर्फ चंद रातों की दुल्हन बनाने के लिए। बेगम को खामोश देखकर शब्बीर ने कहा, सायरा, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है। तुम सौतेली हो मगर मेरी सगी बीवी की सगी बेटी हो, इसलिए तुम्हारी फ़िक्र है। वो तुम्हें भी किसी काबिल नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मेरी मानो तो अभी इस शादी को मुलतवी कर दो, फिर मुनासिब वक्त पर देखेंगे। सायरा की माँ ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, मैंने अहमद शाह को ज़ुबान दे दी है, शादी होगी ज़रूर होगी, यहाँ नहीं तो किसी दूसरे इलाके या शहर में जाकर होगी, मगर होगी। शब्बीर ने चौंक कर देखा। बेगम फिर बोली, शादी के बाद सायरा अहमद शाह की बीवी होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी, वो खुद ही इसकी हिफाजत कर लेगा। फ़िलहाल हम उससे यही कहेंगे कि हम शादी हैदराबाद में करना चाहते हैं, वहाँ मेरी एक सहेली है, कोई मुश्किल भी नहीं होगी। शब्बीर ने कहा, अगर उस नजूमे को कोई एतराज़ हुआ तो? उसे कोई एतराज़ नहीं होगा, वो अकेला रहता है। यूँ भी मैं कह दूंगी कि वो सहेली मेरी बहन है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शादी उसके घर होगी।
اڑوس پڑوس میں بھی کوئی پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ اپنی بہن کے گھر جا رہے ہیں۔ شبیر بے بسی سے بیوی کو دیکھنے لگا۔ کیسی خوبصورتی سے وہ تمام معاملہ طے کر رہی تھی۔ سہاگ کی سیج پر وہ بے خبر سو رہی تھی، لیکن احمد شاہ جاگ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی دولت مند کو اپنے علم اور چالاکی سے مات دی تھی، اور یہ ایسی خوشی تھی جو اسے کئی راتوں تک جگا سکتی تھی۔ کمرے میں صرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے چھت کے پنکھے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت ساحرہ نے دائیں سے بائیں کروٹ لی۔ اس کا بایاں ہاتھ اپنے چہرے کے قریب تکیے پر آ گیا۔ وہ بھی اس کی طرف کروٹ بدل کر اس کے گلاب جیسے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی حنائی ہتھیلی چہرے کے پاس کھلی ہوئی تھی، جیسے اس کی زندگی کی کتاب کھل گئی ہو۔ جن لکیروں کو اس نے چھپایا تھا وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ وہ ہتھیلی جتنی خوبصورت تھی، اس کے چال چلن کی لکیر اتنی ہی میلی تھی۔ وہ لکیر بتا رہی تھی کہ یہ اس کی پہلی سیج نہیں ہے۔ ویسے وہ راہ راست پر آ سکتی ہے اور وفا بھی کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اسے بیجا آزادی نہ دی جائے اور اسے کڑی نگرانی میں رکھا جائے۔ اسے دکھ ہوا کہ سہاگ کی سیج پر باسی پھول پڑا ہے، مگر اس میں کشش اتنی تھی کہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے ایک دولت مند سے بازی جیتی تھی، اگرچہ وہ جیت ایک ہار تھی، مگر سلطان افضل اور دنیا والوں کے سامنے پھولوں کا ہار تھی جو 2 لاکھ روپے حق مہر کے عوض گلے پڑ گئی تھی۔ اگر مردانہ غیرت تقاضا کرتی تب بھی وہ اسے بدچلن کہہ کر طلاق نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ اس کی بدچلنی کا ثبوت اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر وہ ہاتھ کی لکیر کو یقینی ثبوت کے ساتھ پیش کرتا تو دنیا کی کوئی عدالت بولتی ہوئی بے زبان لکیر کو نہیں مانتی۔ اگر علم نجوم کو قانوناً تسلیم کیا جاتا تو دنیا کے ہر تھانے دار کے لیے علم نجوم کا حاصل کرنا لازمی قرار دیا جاتا۔ لہٰذا اس نے جو دیکھا اسے راز کی طرح اپنے اندر جذب کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ اس کی نگرانی کرے گا، اسے راہ راست پر رکھے گا، اور پھر بھی وہ بے لگام ہو گئی تو اسے سبق سکھا دے گا۔ شادی کے 4 دنوں بعد وہ حیدرآباد سے اپنے گھر کراچی آ گیا۔ اس کی رہائش شارع قائدین سے منسلک خدا داد کالونی میں تھی۔ جس وقت وہ ساحرہ کو لے کر وہاں پہنچا، رات کا وقت تھا، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اس کی خوبصورت دلہن کو کوئی نہ دیکھے۔ وہ ایسی تھی کہ دیکھنے والوں کے لیے بہکنے کا سامان پیدا کر دیتی، لیکن وہ زیادہ عرصے تک یہ بات چھپا کر بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ محلے کی بڑی بوڑھی عورتیں اس کے گھر میں آتی جاتی رہتی تھیں، چنانچہ اس نے سخت نگرانی کا بندوبست کر لیا۔ چھت پر جانے والی سیڑھیوں والا دروازہ مقفل کر کے چابی اپنی جیب میں رکھ لی۔ کھڑکیاں پرانے زمانے کی تھیں، ان کی مرمت کے بہانے انہیں مکمل طور پر بند کر دیا۔ دروازے کے تمام بڑے چھوٹے سوراخ بھی بند کر دیے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں نہ ہی ساحرہ باہر جھانک سکے اور نہ کوئی اندر جھانک کر اس کی بیوی کو دیکھ سکے۔ حقیقت واقعی بہت تلخ ہوتی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی دل و دماغ پر ٹپک جائے تو سارا وجود کڑوا ہو جاتا ہے۔ احمد شاہ کو پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ دوسروں کے ہاتھوں کی لکیروں کا سچ اگل دینا کتنا آسان ہے اور خود سامنا کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے بیوی کی نگرانی میں سوتے میں بھی جاگنا شروع کر دیا تھا۔ ذرا سا کھٹکا ہوتے اس کی نظر پہلے سوئی ہوئی ساحرہ پر جاتی تھی۔ ساحرہ نے بھی کئی بار محسوس کیا کہ جب کبھی اچانک وہ نیند سے بیدار ہوتی ہے تو احمد شاہ جاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک رات اس نے پیار سے کہا، آپ کسی ڈاکٹر سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ وہ حیران ہو کر بولا، کیوں؟ مجھے کیا ہوا؟ آپ ساری ساری رات جاگتے جو رہتے ہیں۔ اب وہ اسے کیسے بتا سکتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس لیے بات بناتے ہوئے بولا، ساحرہ، مجھے عجیب سا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک پل کے لیے آنکھیں بند کروں گا اور تم کہیں کھو جاؤ گی، کوئی تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ اس نے شوخی سے کہا، اچھا تو اب میں سمجھی کہ جب سے شادی ہوئی ہے آپ نے گھر سے باہر نکلنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ بس جو خود چل کر دہلیز تک آتا ہے اس کے ہاتھ دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے تو آمدنی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح تو ہمارے خوابوں کی تعبیر دور ہو جائے گی۔ کیسے خواب؟ کیسی تعبیر؟ ایک بڑی سی کوٹھی، گھومنے پھرنے کے لیے لمبی سی کار، تقریبات میں جانے کے لیے بیش قیمت لباس، سونے اور ہیرے کے زیورات، دونوں ہاتھوں سے لوٹانے کے لیے ڈھیر ساری دولت جس کی پیشن گوئی آپ کے ہاتھ کی لکیریں کرتی رہی ہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے، لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ستارے ہماری خاطر چالیں بدل رہے ہیں۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ… ہاں مجھے یاد ہے، میں نے اسی سال کا کہا تھا۔ تم نہیں جانتی کہ ستارے اپنے وقت پر مقام بدلتے ہیں، یہ ہم نجومیوں کے بس میں نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے انہیں پہلے یا بعد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے،
آپ اپنے علم کے مطابق درست کہہ رہے ہیں، لیکن تقدیر کے ساتھ تدبیر بھی لازمی ہے۔ درست کہتی ہو، میں کل ہی سے منصوبے بناؤں گا۔ میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ سیٹھ سلطان افضل کی ایک کزن میری بہت اچھی سہیلی ہے، اس کے ساتھ میرا بڑے بڑے گھرانوں میں آنا جانا ہے نہیں تھا۔ احمد چانوں سے ٹوکتے ہوئے کہا، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، میں پھر سے ان کے ساتھ گھل مل جاؤں گی۔ اس طرح بڑی سوسائٹی کی بیگمات کو اس بات پر اکساؤں گی کہ وہ اپنے بارے میں آگاہی حاصل کریں، اپنے شوہروں کے بارے میں اپنے طور پر معلومات کریں۔ اس طرح ہمارے بینک اکاؤنٹ میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بیوی کا یہ منصوبہ احمد شاہ کی ترقی کے لیے اچھا تھا، لیکن اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ساحرہ کا دہلیز پار کرنا اور ان لوگوں کی چار دیواری میں قدم رکھنا ضروری تھا۔ اسی وقت اس کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ اس کے ہاتھ کی لکیریں دیکھی جائیں۔ وہ لکیریں بتائیں گی کہ بیوی کمائی کا منصوبہ بنا رہی ہے یا اسے الو بنانے کا۔ پھر اس نے حقارت سے سوچا، عورت کیا الو بنائے گی؟ اسے الو بنا کر میں اپنے گھر لے آیا ہوں، اس کے منصوبے اس کے لیے مبارک نہیں ہوں گے، میں خود ہی کچھ کروں گا۔ سائرہ نے اسے خاموشی سے سوچتا دیکھ کر کہا، ایک تو آپ نجومی لوگ سوچتے بہت ہیں، میری مانیے تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ وہ اسے فوری کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، اس لیے ٹالتے ہوئے بولا، جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، جو کام سوچ سمجھ کر کیا جائے نا وہ پائیدار اور منافع بخش ہوتا ہے۔ مجھے 1-2 دن کی مہلت دو، میں اپنا ذائچہ بنا کر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ستارے میرے موافق ہیں یا نہیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا بابا اچھا، آپ اچھی طرح اپنی تسلی کر لیں۔ ساحرہ نے وقتی شکست تسلیم کرتے ہوئے لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ احمد شاہ بھی آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ اس نے تاریخ میں کئی ایسے مردوں کے بارے میں پڑھا تھا جن کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ تھا۔ اسے بھی اس بات کا یقین تھا کہ ساحرہ کی مدد حاصل کر کے وہ شہرت اور دولت حاصل کرنے میں اپنے سے بڑے ماہرین نجوم سے آگے نکل سکتا ہے، اپنی آئندہ نسلوں کے لیے مضبوط اور مستحکم تعلیم اور آمدنی کے ذرائع پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن بند آنکھوں کی تاریکی میں ساحرہ کی ہتھیلی روشن ہوتی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھتا تھا۔ ایک انگریز مفکر کا کہنا ہے، جب دولت انسان کے پاس سے جاتی ہے تو کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، جب صحت جاتی ہے تو تھوڑا سا نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن جب انسان کی عزت چلی جاتی ہے تو پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ اسے بھی اپنی عزت سب سے زیادہ عزیز تھی، جو اس کی اولاد کے لیے بھی ضروری تھی، جو ایک نہ ایک دن اس کے نام سے پہچانی جانے والی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں یہی بات آئی کہ اللہ بڑا ہے، تو اپنی خواہشات کو اور بیوی کے سہانے خوابوں کو ناک سانپ کی طرح پن اٹھانے سے پہلے ہی کچل دے، رسوائی بھری بلندیوں کی طرف اٹھنے والی دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے، اپنی بیوی کو گھر کی چار دیواری میں قید کر دے، اس حد تک پابندی لگا دے کہ اپنے علاوہ کسی غیر مرد کا سایہ تک اس پہ نہ پڑنے پائے۔ اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا اختیار نہیں تھا، کیونکہ ہاتھ کی لکیریں اس وقت بالکل خاموش ہو جاتی ہیں جب خدائے بردر کے حکم سے انہونی کو ہونی اور ہونی کو انہونی ہونا ہوتا ہے۔ شبیر اور اس کی بیوی ساحرہ کی شادی کے بعد محلے میں جواب دے تھے۔ ساحرہ کے کئی سوالی ان کے در پر دھرنا مار کر بیٹھ سکتے تھے، وہ زیادہ عرصے تک ٹال مٹول نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی زیادہ دن تک یہ بہانہ کارگر ثابت ہو سکتا تھا کہ انہوں نے بیٹی کو خالہ کے پاس چھوڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے حیدرآباد سے واپس اس گھر میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ اس گھر میں کوئی ایسی قیمتی یا اہم چیز نہیں تھی جس کے لیے انہیں وہاں جانا ضروری تھا۔ چنانچہ حیدرآباد سے واپس آ کر انہوں نے شہر کی کچی آبادی میں ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان لے لیا، لیکن احمد شاہ کیا ان کا آنا جانا مسلسل رہتا تھا۔ مہینے کے 15 دن دونوں میاں بیوی بیٹی داماد کے گھر پر ہی گزارتے تھے۔ شبیر اگرچہ ساحرہ کا باپ تھا، لیکن وہ بھی احمد شاہ کو کھٹکتا تھا، کیونکہ وہ سگی بیٹی نہیں تھی، سوتیلی تھی، اپنا خون نہیں تھا، اس لیے سوتیلے باپ کی نیت کسی وقت بھی خراب ہو سکتی تھی۔ احمد شاہ نے کئی بار یہ بات بھی نوٹ کی تھی کہ جب اس کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا تو وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے سوتیلی بیٹی کو دیکھتا ہے۔ بہرکیف وہ رشتے میں باپ تھا، وہ اسے نہ ہی آنے سے روک سکتا تھا اور نہ ہی کسی شک کی بنیاد پر اسے کچھ کہہ سکتا تھا۔ اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ سب کی لاعلمی میں اپنا مکان کرائے پر دے کر خود کسی گمنام علاقے میں کرایہ دار ہو کر رہ جائے، تاکہ ساحرہ کے ساتھ مطمئن زندگی گزار سکے۔ ساحرہ نے کئی بار اس اچانک فیصلے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہی کہا کہ ستارے کہہ رہے ہیں، جگہ بدلنے سے تقدیر بدل جائے گی، اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔
اپنے پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اپنی ساس کی سہیلی کی طرف سے ایک جعلی خط لکھا کہ وہ سخت بیمار ہے اور اسے فوری بلایا ہے۔ اس طرح ساس سسر کے وہاں سے روانہ ہوتے ہی اپنی کارروائی شروع کر دی۔ نئے گھر میں آنے کے ایک ہفتے بعد ہی ساحرہ نے اسے باپ بننے کی خوشخبری سنائی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ماں کے حیدرآباد سے لوٹتے ہی وہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑا ہے۔ 10-15 دن وہاں رہ کر وہ واپس آ جائے گی۔ احمد نے جواب دیا، ساحرہ، جب تک تم میرے بچے کی ماں نہیں بن جاتی اس وقت تک یہاں سے جانا ناممکن ہے۔ اب ہم دونوں کا نہیں، ہمارے بچے کا مقدر بھی جگمگائے گا۔ لیکن اس طرح تو میں اکیلی مر جاؤں گی۔ اگر آپ گھر میں نہیں ہوں گے اور مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، تم بے فکر رہو۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا۔ اسے مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے خداداد کالونی والے مکان پر پہنچنا تھا، جہاں سے اسے اپنے کرایہ دار سے ایڈوانس کی بقایا رقم وصول کرنا تھی۔ وہ دوپہر کے وقت فیڈرل بی ایریا کے ایک فلیٹ میں تھا، جہاں اسے خبر ملی کہ لالو کھیت اور نازم آباد کے علاقے میں کچھ ہنگامہ ہو گیا ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں۔ وہ مغرب تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب اندھیرا ہونے پر فلیٹ سے نکل کر سڑک پر آیا تو عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا، بسیں اور ویگنیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کی جیب میں اتنے پیسے تھے کہ وہ رکشہ یا ٹیکسی میں بیٹھ کر خداداد کالونی سے ہوتا ہوا لانڈی کی گیدڑ کالونی کی تک جا سکتا تھا، لیکن ٹیکسی اور رکشے بھی سڑکوں پر کم تھے۔ وہ رکنے کا اشارہ کرنے کے باوجود تیزی سے گزر جاتے تھے۔ وہ عجیب مشکل میں پڑ گیا، پریشان ہو کر سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھنے لگا۔ اسی وقت 2 ہیڈ لائٹس نظر آئیں، وہ اسی کی جانب آئی تھی۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ وہ ٹیکسی تھی۔ ڈرائیور نے کہا، کیوں صاحب، کہاں جانا ہے؟ وہ بولا، خداداد کالونی سے ہوتا ہوا گیدڑ کالونی لانڈی جانا ہے۔ میں تو طارق روڈ تک جا رہا ہوں، اگر آپ کہیں تو خداداد کالونی تک چھوڑ سکتا ہوں۔ احمد شاہ نے آگے کا دروازہ کھولا، لیکن بیٹھنے سے پہلے رک گیا۔ اگلی سیٹ پر اور پاؤں کے پاس چند گتے کے ڈبے رکھے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر کے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ پچھلی سیٹ پر بھی لمبے لمبے گتے کے ڈبے رکھے تھے۔ ٹیکسی والا بولا، آپ ڈبوں کو ایک طرف رکھ کر بیٹھنے کی جگہ بنا لے، یا میں ڈکی کھولتا ہوں، یا آگے والے ڈبے وہاں رکھ دیتے ہیں۔ ڈرائیور ڈکی کھولنے لگا۔ احمد شاہ اگلی سیٹ کے ڈبے اٹھا کر وہاں لے آیا، پھر انہیں ڈکی میں رکھنے کے بعد اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ احمد شاہ نے کہا، یہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ ٹیکسی والے نے کہا، پتہ نہیں، اس شہر کو دشمنوں کی نظر لگ گئی ہے۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا، خبریں بھی نہیں سن سکا۔ اب یہ ڈبے طارق روڈ کے ایک بنگلے پر چھوڑ کر گھر جاؤں گا تو BBC کی نشریات سنوں گا، وہی حقیقت بتائیں گے، ورنہ ہمارے ریڈیو اور TV والے تو اصل بات کبھی بتاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے گرو مندر کی چورنگی کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں انہیں 4-5 فوجی ٹرک نظر آئے جو دوسری طرف کی سڑک سے 3 ہٹی کی جانب جا رہے تھے۔ ڈرائیور کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن اس نے احمد شاہ پر ظاہر نہیں کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ایک تو ہمارے یہاں ذرا ذرا سی بات پر فوج کو بلا لینا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ احمد شاہ نے جواباً کہا، ہاں، ہم لوگ ہیں بھی اسی قابل، ہمارے سروں پر ڈنڈا وزنی رہے نا تو ٹھیک رہتے ہیں، جہاں ذرا سی ڈھیل ملی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ سامنے ہی نمائش چورنگی تھی، وہاں ایک فوجی ٹرک کھڑا ہوا تھا۔ ٹیکسی والے کی رفتار ایک دم سے سست ہو گئی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مارے گئے۔ کیا ہوا؟ کیا لائسنس وغیرہ نہیں ہے؟ ہاں، اور اب واپس جانے کا راستہ بھی نہیں ہے، ہمیں ہر حال میں پولیس چوکی کے سامنے سے گزرنا ہوگا۔ تو بھائی آپ ڈرائیوروں کو چاہیے اپنے کاغذات مکمل رکھیں نا، اب کیا ہو سکتا ہے، اللہ کا نام لے کر بڑھو آگے۔ وہ جیسے ہی شاہراہ قائدین کے موڑ پر آئے، ایک فوجی نے ٹیکسی روکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی والے نے یا اللہ خیر کہتے ہوئے گاڑی روک دی۔ ایک پولیس والے نے ڈرائیور کے پاس آ کر پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ فیڈرل بیریا سے، پر خیر تو ہے؟ نیچے اتر کر ڈکی کھولو۔ آخر بات کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ملک کا نظام فوج نے سنبھال لیا ہے؟ کیا؟ ہاں، اب نیچے اترو، تلاشی دو۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ پولیس والے تلاشی لینے لگے۔ اسی وقت 2 فوجی بھی قریب آ گئے۔ ایک ڈکی والے کے پاس چلا گیا، دوسرا سیٹ والوں کے پاس آ کر بولا، ان ڈبوں کو کھولو۔ جب فوج ملک یا شہر کا نظام سنبھالتی ہے تو تمام تھانے فوج کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پولیس اہلکار بھی وہی کرتے ہیں جو فوجی حکم دیتے ہیں۔ پولیس والوں نے ڈبے کھولے تو حیرانی سے ان کے منہ کھلے رہ گئے۔ چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں دستی بم اور گولیاں تھیں، لمبے ڈبوں میں کلاشنکوفیں اور میگزین تھے۔
ان کے برآمد ہوتے ہی احمد شاہ کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ اگرچہ وہ مجرم نہیں تھا، لیکن اس ٹیکسی میں سوار تھا، اس لیے قانون کی نظروں میں برابر کا حصہ دار تھا۔ فوجی افسر نے قریب آ کر ٹیکسی والے کے منہ پر الٹے ہاتھ کا چانٹا رسید کیا۔ بول، کس کا سامان ہے یہ؟ کہاں سے لا رہا تھا اور کہاں پہنچانا تھا؟ افسر کا ہاتھ ایک فوجی کا تھا، جنہیں تربیت کے دوران ہی اتنا مضبوط اور سخت بنا دیا جاتا ہے کہ پتھر کو مارے تو اس میں بھی دراڑ پڑ جائے۔ پھر ٹیکسی والے کا منہ تو گوشت اور چمڑے کا بنا تھا، ایک ہی تھپڑ میں ہونٹ پھٹ گیا، خون چشمے کی طرح پھوٹ کر نکلنے لگا، کناروں سے بہنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، صاحب مجھے کیا معلوم، جب ہم کسی سواری کو بٹھاتے ہیں تو اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کیا سامان لے کے جا رہا ہے، ہم تو صرف سواری کو اس کی منزل تک پہنچانے کا کرایہ لیتے ہیں۔ احمد شاہ نے گھبرا کر ڈرائیور کو دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سامان میرا نہیں ہے۔ ڈرائیور بولا، جناب خدا سے ڈریں، یہ ٹیکسی سواری لے جانے کے لیے ہے، سامان لاد کر لے جانے والی سوزوکی یا ٹرک نہیں ہے۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ سب لے کے جا رہے ہیں تو میں کبھی آپ کو اپنی گاڑی میں نہیں بٹھاتا۔ پھر دونوں کی باری باری پٹائی شروع ہو گئی۔ دونوں میں سے کوئی اس مال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ٹیکسی والے کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے کہا، صاحب اس طرح تو ہم دونوں یہاں مار کھاتے کھاتے مر جائیں گے اور فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ آپ ڈبوں پر ہاتھ کے نشان دیکھ لیں، سچ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ دوسرے دن فنگر پرنٹس کی رپورٹ آئی کہ چند ڈبوں پر احمد شاہ کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ یہ وہی ڈبے تھے جنہیں وہ اگلی سیٹ سے اٹھا کر ڈکی میں رکھنے کے لیے لے گیا تھا۔ اسے فوجی عدالت میں پیش کرنے سے پہلے 3 دن تک تھانے میں رکھا گیا تاکہ پولیس والے اپنے طور پر اس سے یہ معلوم کر لیں کہ وہ کس کے لیے کام کرتا ہے، اس نے اسلحہ کہاں سے اٹھایا ہے اور کس ٹھکانے پر پہنچانا تھا۔ اس سے اس کا ذاتی پتہ ٹھکانہ بھی پوچھا گیا۔ پولیس والے انکوائری کے لیے اس کے گھر آئے، ساحرہ سے مختلف سوالات کیے۔ وہ حیران پریشان تھی۔ تھانے آ کر احمد شاہ سے بولی، یہ سب کیا ہے؟ یہ پولیس والے مجھے کیوں پریشان کریں؟ میں تو خود حیران ہوں کہ کس بے جرم میں پھنس گیا ہوں۔ وہ قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، میں نے دولت مند بننے کے خواب دیکھے تھے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تعبیر کے لیے تم ہتھیاروں کا دھندا شروع کر دو۔ وہ چونک کر بولا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زیادہ بھولے مت بنو، میں سب سمجھتی ہوں، تم مجھ پر شک کرتے ہو، علم نجوم کے ذریعے کمانے کے لیے مجھے اونچی سوسائٹی میں جانے سے روکتے ہو۔ تم نے مجھے اپنی 4 دیواری میں قید رکھنے کے لیے یہ دھندا شروع کیا اور شروع کرتے پکڑ لیے گئے۔ تھانے دار نے گرج کر کہا، یہ تم دونوں کیا قصور پسر کر رہے ہو؟ ساحرہ نے کہا، حضور ہماری شادی کو 4 ماہ ہوئے ہیں، میں اسے ایک ماہر نجومی سمجھتی تھی، اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو اس کا یہ بھیانک روپ میرے سامنے آ گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوپٹے سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ احمد شاہ آہنی سلاخوں کے پیچھے گمسم سا تھا۔ اس کے ذہن میں وہی سوال پیدا ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ اگر دیکھ لیتا تو پہلے سے اس مصیبت کا علم ہو جاتا، اگر مصیبت سے پہلے ہی آگاہی ہو جاتی تو وہ بچاؤ کی تدبیر کر سکتا تھا۔ وہ آہنی سلاخوں کے پیچھے بھی اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھ سکتا تھا، مگر جو مقدر میں تھا وہ ہو چکا تھا۔ پھر یہ کہ کوئی لکیر یہ وارننگ نہیں دیتی کہ خبردار فلاں وقت کسی کی ٹیکسی میں نہ بیٹھنا، یا واضح طور پر یہ نہیں بتاتی کہ کس طرح وہ ہتھیار فروش کہلائے گا۔ لکیریں تو محض اشارہ دیتی ہیں۔ ان اشاروں کو ستاروں کی چال سے اور اپنے حالات کے سیاق و سباق سے ماہرین نجوم سمجھتے ہیں۔ شاید وہ بھی سمجھ لیتا، لیکن ایک لکیر دیکھتا تو دوسری بہت سی لکیریں بھی بہت کچھ بولتی اور وہ سچ سے ڈرتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ بہت سے لوگ سچ بولتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں۔ ڈرنے والے کے منہ پر سچ بولو تو وہ بے عزتی سے اور غصے سے بھڑک کر بولنے والے کو بھی گولی مار سکتا ہے۔ احمد شاہ کے اندر کے خوف نے اسے ایسی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ آخر فوجی عدالت نے اسے ہتھیار فروش اور دہشت گرد ہونے کے الزام میں سزائے قید سنا دی۔ ساحرہ کی والد اور سوتیلے باپ نے فلیٹ چھوڑنے کے بعد نئی کراچی، نئی آبادی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ ماں کے پاس آ کر اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ روتے روتے احمد شاہ کی کرتوت سنانے لگی۔ شبیر نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں نہ کہتا تھا ایک سڑک چھاپ نوجومی سے رشتہ نہ کر، وہ تیری بیٹی کو برباد کر جائے گا۔ دیکھ چند مہینوں میں اس کا کیا حلیہ بنا دیا، ساری خوبصورتی مرجھا کے رہ گئی۔ پھر وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، چپ ہو جا میری بچی، میں تیرا سگا باپ تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی تجھے اس حال میں دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے۔ تو حوصلہ رکھ، میں اس نجومی کے بچے کو ایسا سبق پڑھاؤں گا نا کہ زندگی بھر کسی کا ہاتھ دیکھنا اور ذائچہ بنانا بھول جائے گا۔ ساحرہ نے ماں سے الگ ہوتے ہوئے کہا، ڈیڈی مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے،
پھر سوچتی ہوں کہ اس نے میرے اور میرے ہونے والے بچے کے لیے جلد سے جلد دولت مند ہونے کے لیے ایسا کیا تھا. وہ اچھا کر رہا تھا ہمارے لیے، مگر خود اس کے لیے برا ہو گیا. ہونے والے بچے کی بات سن کر شبیر مرجھا سا گیا. اب تو 10 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا. اسے اچھا کھلا پلا کر پھر سے تازہ پھول بنانا ہوگا. وہ حقارت سے بولا، اس نے تیرے ساتھ بھلائی نہیں برائی کی ہے. مجھ پر الزام تھا کہ تمہارا سودا کر رہا ہوں. اس نے تو کوئی لمبی رقم خرچ کیے بغیر تیرا سارا لہو نچوڑ لیا. کیا لمبی سزا پانے والے قیدی سے 2 لاکھ روپے حق مہر وصول کر سکتی ہو؟ اگر ذرا بھی عقل ہے نا تو اس کی چال بازیوں کو سمجھو اور اس پر تھوک کر اسے طلاق لے لو. وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میں طلاق نہیں لوں گی، مگر اس وقت تک اس کا منہ نہیں دیکھوں گی جب تک وہ جیل سے نکل کر دولت حاصل کرنے کی راہ پر نہیں چلے گا. ویسے تو اس نے راہ نکال لی ہے، شاید باہر آتے ہی لمبا ہاتھ مارے گا. احمد شاہ کو اپنی عزت سب سے پیاری تھی. اس کی خاطر اس نے ساحرہ کی بات نہیں مانی تھی. اپنے ضمیر کا سودا کر کے اسے دولت اور شہرت کا چارہ نہیں بنایا تھا. اپنی ہونے والی اولاد پر کسی قسم کا داغ نہیں لگوانے کی خاطر اس نے کوئی غلط راہ اختیار نہیں کی تھی. بس اتفاق سے قسمت کے چکر میں آ کر قیدی ہو گیا تھا. ملکی حالات تیزی سے بدل رہے تھے. سیاسی لوگ دھیرے دھیرے ملک سے باہر کھسکنا شروع ہو گئے تھے. جو جیل میں بند تھے انہیں ایک جیل سے دوسری جیل، ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کیا جا رہا تھا. احمد شاہ بھی کراچی سے فیصل آباد، پھر وہاں سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پہنچ گیا اور 6 برس تک وہاں قید رہا. بالآخر برسوں بعد واپس سینٹرل جیل کراچی پہنچا. اس عرصے میں کئی بار اس کے اندر یہ آواز گونجتی رہی، یہ احمد، اپنے ہاتھ کی لکیریں دیکھنا، بنانا اپنا ذائچہ، تیرے ساتھ انہونی ہونے والی ہے. دیکھ تو، دیکھتا کیوں نہیں؟ کیا کروں گا دیکھ کر؟ آگے کا حال جو خدا جانتا ہے وہ نجوم ہی نہیں جان سکتا. انسان کا کوئی سا بھی علم یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. خدا عالم الغیب ہے، صرف وہی جانتا ہے. ایک دن جب وہ پتھر توڑ کر واپس اپنے بیرک میں آیا تو اسے یہ سن کر سخت حیرت ہوئی کہ ایک ملاقاتی کافی دیر سے اس کا منتظر ہے. پیغام پہنچانے والے سپاہی نے صرف اتنا کہا کہ ایک شخص ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس شخص کے ساتھ اس کی ساحرہ بھی ہوگی اور اس کا بچہ بھی ہوگا. وہ سپاہی کے ساتھ چلتا ہوا ملاقاتی بیرک میں آیا. آہنی جالی کے پاس شبیر کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا. آپ اکیلے ہیں؟ میری ساحرہ کہاں ہے اور میرا بچہ؟ بچہ نہیں، بچی ہوئی تھی. پھر اس نے جیب سے ایک تصویر نکال کر آہنی جالی کے اوپری حصے سے اس سے اندر دیتے ہوئے کہا، یہ تصویر ہے بچی کی. اس نے تصویر پکڑ لی اور بے اختیار اسے چومنے لگا، کبھی سینے سے لگانے لگا. پھر بولا، ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہے. کیا نام ہے اس کا؟ آسیہ. بہت پیارا نام ہے. اسکول جاتی ہوگی، پوچھتی ہوگی میرے بارے میں؟ نہیں، میں نے ساحرہ کو سمجھایا ہے کہ اس بچی کو مجرم باپ کی بیٹی ہونے کے احساس کمتری میں مبتلا نہ کیا جائے، اسی لیے اسکول میں اس کے باپ کا نام رحمت الہی لکھوایا گیا ہے. میں نے تمہارا نام تمہاری بیٹی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا ہے. پر کیوں؟ آخر کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ساحرہ میرے لیے بلینک چیک تھی. میں اسے کسی بھی رئیس زادے سے کیش کروا سکتا تھا، اس کے خوابوں کی تعبیر کے ساتھ اپنے لیے بھی دولت حاصل کر سکتا تھا. پھر نہ جانے تم کہاں سے بیچ میں آن ٹپک پڑے. میری ساری منصوبہ بندی متزلزل ہو کر رہ گئی تھی. خیر، وہ تو بھلا ہوا اس وقت کا جس نے تمہیں اپنے چکر میں جکڑ کر مجھے چکر سے باہر نکال دیا. اب میں تمہیں اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ پہلے میرے پاس صرف ایک سوتیلی بیٹی تھی اور اب سوتیلی نواسی بھی ہے جو چند برسوں میں ماشاءاللہ سے جوان ہو جائے گی. اور پھر ایک دم سے احمد کا خون کھول گیا. وہ دبی آواز میں بولا، شبیر، اگر تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی اس دلدل میں گھسیٹا نا تو میں سچ مچ ایک بڑا جرم کر کے پھانسی چڑھ جاؤں گا، اور وہ جرم ہوگا تمہارا قتل. ابھی تو تم جیل میں ہو، ابھی سے دھمکیاں دے رہے ہو؟ پہلے اس قید سے آزادی تو حاصل کر دو، پھر میرے مقابلے پر آنا. اس وقت دیکھ لیں گے کہ کون کتنے پانی میں ہے. احمد شاہ آہنی جال میں پھنسی ہوئی انگلیوں کو جکڑ کر غصے سے دیکھنے لگا جیسے اپنے اندر لگی آگ کا اظہار کر رہا ہوں. شبیر نے اس کی بے بسی پر مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ کا پیکٹ نکالا، پھر اس میں سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں داب کر سلگا لیا. ایک لمبا گہرا کش لے کر دھواں اس کے چہرے پہ چھوڑتے ہوئے بولا، اب میں چلتا ہوں. اب کیا آؤں گا نا تو تمہاری بیٹی 12 برس کی ہو چکی ہوگی. اس کی تصویر تمہیں ضرور دکھاؤں گا. برسوں بعد پہلی بار کوئی اس سے ملنے آیا تھا اور اسے بے چین کر گیا تھا، اس لیے اسے کسی پل سکون نہیں مل رہا تھا.
اس کا دماغ کوئی ایسی ترکیب سوچنے میں لگا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ سلاخیں توڑ کر باہر چلا جائے، کسی طرح اپنی بیٹی کو شبیر کے جنگل سے نکال کر لے آئے۔ لیکن نہ ہی سلاخیں موم کی تھیں اور نہ ہی جیلر اس کا رشتہ دار تھا، اس لیے وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، عمل نہیں کر سکتا تھا۔